यानी आँख और ऐ नाका, दोनों की बातें हो रही। एक चीज़ जो बाहर की, जो हमारी जो आँखें हैं जो बाहर के लोगों को, दुनिया को देखती हैं वो, और एक वो आँख जो हमें खुद अपने अंदर की बुराइयों को और अच्छाइयों को देखती है, वो वाली आँख। दो आँखें होंगी ना, एक वो आँख जो बाहर की दुनिया को ऑब्ज़र्व करती है, एक वो आँख जो अपने अंदर के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है वो। तो ये दो आँखें हो गई, इस तरह से दो आँखें हैं। अनहुम इनसे तुरीदू तुम चाहते हो, तो युरीदू का मतलब होता है यद, युरीदूना का वो चाहते हैं या हम चाहते हैं, यद, और ये तुरीदू तुम चाहते हो, या हाँ। ज़ीनतन, ज़ीनत, किसी चीज़ की ज़ीनत, यानी किसी का, जैसे आपके पास आपके माल जो है वो आपकी ज़ीनत है, वो आपके यानी अच्छे माल जो है वो आपकी ज़ीनत है। हैवात दुनिया का मतलब होता है ज़िंदगी, हैवात का मतलब होता है जिसको ज़िंदगी मिले, हैवात दुनिया की ज़िंदगी वाला, और नहीं तो तुम अतात करो मन जिसको, मन का मतलब जिसकी या जिसको, अगफलना यानी गाफिल कर दिया गया, कल बहू इसके दिल को, अन का मतलब होता है, अच्छा, प्रोपोजिशन, ओके, किसी चीज़ को वो जो नहीं, वो जो एक जो साइन होता है उसको, साइन को मैं प्रोपोजिशन, जो साइन जो आता है उसको कहा जाता है। जिक्र करने का मतलब, जिक्रिया का मतलब, जिक्रिना का मतलब होता है जिक्र करना या नसीहत को कबूल करना या नसीहत को याद करना, या जो आपको नसीहत की गई या हुक्म किया गया उस ज़िक्र का, उस हुक्म का ज़िक्र करना कि मुझे ये हुक्म मिला है तो मैंने इसका ज़िक्र करा। तबा यानी इत्तबात करना, किसी चीज़ की इत्तबा करना, अपनी हवा या हू का मतलब है अपनी ख्वाहिशात की। वकाना और था, अमर जो होता है मामला, किसी चीज़ का मामला, किसी मामले को आप किसकी तरफ लौटाएंगे, किसकी तरफ लेके जाएंगे, या अमर जो होता है, हर मामला जो वो अल्लाह की तरफ लौटता है, या अमर उसको मामले को कहा जाता है। मामले को कहा जाता है, और हुक्म जो है वो हुक्म को कहा जाता है। यानी किसी चीज़ का ऑर्डर होना और किसी चीज़ का मामला तय पा जाना कि हाँ या अल्लाह मियाँ, मैं तूने मुझे ये बात की है तो मेरा मामला आपके हवाले है कि आप मुझे इसके ऊपर बताएं कि मैंने ठीक किया या गलत किया। फुरता हद से बढ़ा हुआ, जो हद से बढ़ जाता है, हद से बाहर निकल जाता है, उसको कहा जाता है फुरता। तो ये अलग अलग करके मैंने इसलिए बोला था कि मुझे ना एक चीज़ के ऊपर ये हो रहा था कि ये इस वाले लफ्ज़ का बिल गदावती, ये मुझे हो रहा था कि सुबह और शाम किस वाले लफ्ज़ को बोला जा रहा है, तो मुझे सिर्फ सुबह और शाम वाले लफ्ज़ का नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने वो देख लिया। जो लोग जो सुबह और शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, पुकारते और उसकी खुशनुदी के तालिब हैं। आप देखें, मैं यहाँ पे कलाम पाक के अंदर दाखिल हुई हूँ, अल्लाह सुब्हान तआला के, देखिए कुछ लोग जो हैं वो अपने अकाबिरों को खुश करने के लिए, कोई किसको खुश करने के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए, कोई किसको खुश करने के लिए कर रहा है। जब मैं अल्लाह के कलाम के अंदर दाखिल होती हूँ तो मैं अपने आप को अल्लाह के हुक्म, यानी मैंने, जैसे वो कहते हैं ना सर्वेंट ऑफ अल्लाह, जैसे मैं अगर अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं अल्लाह की काम करने के लिए तैयार हुई हूँ कि अल्लाह आप मुझे अपनी किताब के अंदर जो इल्म देंगे, जो की चीज़ देंगे, मैं उसके लिए रेडी हूँ, आपका हुक्म मानने के लिए, आपके हुक्मों को पूरा करने के लिए, जो आप हुक्म करेंगे उस हुक्म को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जब मैं अपने आप को रखूँगी, तो यहाँ पर जो लिखा है ना, तो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, अपने रब को पुकारते और इसकी खुशनुदी हासिल करते हैं। रब कौन है हमारा? आपका रब क्या है? तकब्बुर आपका रब है, या जो आपके सामने जो लोग आते हैं, दुनिया वाले जितने भी लोग आपके सामने आते हैं वो आपके रब है, वो आपका खुदा बनने की कोशिश करें। आपका रब कौन है? आपने अपने रब को पहचानना है कि मेरा रब कौन है। क्या दुनिया वालों को मैंने खुश करना है या मैंने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को सही करना है? तो आपने किसकी खुशनुदी हासिल करनी है? अपनी खुद के लिए तकलीफ़ें खुद को ठीक करना है, या आपने दुनिया वालों को खुश करना है?
تو جس کو آپ نے خوش کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دنیا والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جس کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے صفائیاں دینا شروع کر دیں گے۔ دنیا والوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دنیا والوں کے سامنے صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ اپنے بارے میں خود جانتے ہیں کہ آپ صحیح کیا ہے آپ کے اندر اور کیا غلط ہے، تو پھر آپ کو کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے کے دیکھ لیں۔ تو اگر جس نے آپ کی بات کو ماننا ہوگا نا، تو آپ جھوٹ بولیں گے وہ تب بھی مان لے گا، سچ بولیں گے تب بھی مان لے گا۔ لیکن جس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، آپ چاہے سچ بولیں، جھوٹ بولیں، کچھ بھی کریں، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا۔ تو اس وجہ سے آپ کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہم لوگوں کو جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ہمیں بھی صبر کرنا پڑے گا۔ جب ہمارے پاس کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی چیز آ جائے، تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ہم لوگوں کو۔ اور تمہاری نگاہیں ان میں سے نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار بن جاؤ۔ اب دیکھو، اب دنیا والے ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں کہ کسی ایک انسان نے ہمیں کوئی مطلب بتایا تو ہم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، دنیا کی زندگی یا دنیا کے لوگوں کے بیچ میں گئے، اور وہاں سے جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دیا کہ اس کو۔ اب خواہشات تو یہی ہوتی ہے نا انسان کی، کہ ہم اس کو بھی خوش کر دیں، اس کو بھی خوش کر دیں، یہاں پہ بھی کر دیں، وہاں پہ بھی کر دیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تمہاری نگاہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اندر کی جو آنکھ ہے وہ، اور جو باہر کی آنکھ ہے وہ، ان میں سے نہ دوڑیں، یعنی اور تمہاری نگاہیں ان میں سے نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواہش کرو۔ اس کا مطلب ہمیں بولا جا رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی خواہش کے، یہ عزت دولت شہرت جو ہوتی ہے، یا عورت کو مرد اور مرد کو عورت، اور میاں عورت مرد کو پھر بچے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں اور اچھے والے بچے چاہیے، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا، جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، جب ہم اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ جو خواہشات کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ ہماری خواہش پوری ہونا شروع ہو جائے، تو یہ عزت دولت شہرت دنیا والی چیزیں مانگنے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا توجہ جو ہے وہ پوری اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا کی زندگی سے کیا لینا ہے۔ جب اللہ کی طرف آپ کا پوری توجہ ہو جائے گی، جو اللہ کی حقیقت، اللہ کے کلام کی حقیقت سمجھ میں آنے لگ جائے گی، تو آپ کو دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ آپ کو پھر ادھر اس طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، آپ کی وہ جو توجہ، ہاں، آپ کی جو توجہ ہے وہ ادھر ہو جائے گی، اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، یا آپ کا وجود جو ہے وہ اللہ کی طرف جھکنا شروع ہو جائے گا، اللہ کے حکموں کے اوپر آپ کی توجہ، پوری کی پوری توجہ، پورا چہرہ، پوری جو آپ کی وجود ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کا مطلب اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اپنے وجود کے اوپر اپنے اوپر توجہ دینے کے لیے چھوڑ دیا۔ جو انسان خود کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی غلطیوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی غلطیوں کو غلط کہنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دی، یعنی اس کے اندر جو برائیاں یا اچھائیاں یا جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، ان چیزوں سے اللہ نے جب غافل کر دیا، دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا مطلب خواہش کی پیروی کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش ہونا شروع ہو جاتی ہے نا کہ یار جو ان لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو یہاں سے لے آتے ہیں، پھر وہ ہمارے فالوور بن جائیں گے، ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تو یہ ہمارے دلوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ لوگ نا تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، تکبر ہمارے دل کی خواہش ہے۔ عورت کو مرد ملے، مرد کو عورت ملے، یہ اس کے دل کی خواہش ہے۔ جو اللہ کے کلام کے اندر اللہ کی طرف سے غافل ہو گیا، یعنی اپنے اوپر سے توجہ دینا چھوڑ دیا، جس انسان نے خود کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دیا، تو پھر وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ جو اپنے اوپر توجہ دینا شروع ہوگا، پھر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا۔ یعنی یہ جو لوگوں کو اگر آپ جا کے دیکھو گے کہ ان کا کام کیا بڑھ گیا ہے کہ وہ تکبر میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو، ہاں ڈاڈا ایک منٹ رکو ذرا، میں بلا لیتی ہوں لیکن بولنا نہیں۔ اب یہ جو دنیا کے لوگ ہیں یہ اتنا زیادہ، اب دیکھو جو لوگ، اچھا چلے گئے وہ واپس، اچھا ایک منٹ ڈاڈا، ایک سیکنڈ مجھے آیت کمپلیٹ کر لینے دو، ایک منٹ رکنا ذرا پلیز۔ اب یہاں پر جو لکھا ہے
کہ جو اپنے دیکھیں اپنے کام کو خواہ میں لوگ بڑھا لیتے ہیں، ایکسٹرا کر لیتے ہیں، نہ کوئی لینا نہ دینا کسی کے ساتھ، لیکن اپنے کام کو بڑھانا کیسے ہے؟ تکبر کر لیا. جیسے دیکھیں میرا کسی سے کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے آ کے بولے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری امی نے یہ کیا، تمہارے باپ نے یہ کیا، تمہاری ماں نے، اور اگر آپ کو لگتا ہے میری ماں نے یہ کیا، باپ نے وہ کیا، آپ نے میرے ماں باپ کو دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، بولتے رہو ان کے بارے میں. تم نے جب کسی نے میرے ماں باپ کو یا کوئی کام کسی چیز کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو انسان نا اپنے اوپر زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ میں ماں شکر باپ ہے، شکر ہے ڈاڈا ایک مان گئی، سیکنڈ شکر ہے. ڈاڈا ایک سیکنڈ ڈاڈا ایک سیکنڈ وہ اپنے اوپر نا ماں باپ کا بوجھ اٹھا لے گا. تو نے میری ماں کو گالی نکالی، اب بھی رک جاؤ، میں بولے گا تو نہیں لیکن خود ہی اس کے اوپر نا ماں باپ کے اوپر نا کوئی ماں باپ کے بارے میں بولے، بہن بھائی کے بارے میں گالی دے تو فوراً جواب دینے نکل پڑتے ہیں ہم لوگ نا کہ تو نے میرا یہ کام کیا، ابھی تجھے میں بتاتا ہوں، تو نے مجھے یہ کیا. تو یہ ہم اپنے اوپر نا خواہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور اپنے اوپر اپنا کام بڑھا رہے ہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے بارے میں کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا، اس سے آپ کو یا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے اور اس کا کہنا نہ ماننا. اس کا مطلب جو انسان آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ کو یہ کہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس کا تعلق نہیں ہے جب اس چیز کے ساتھ، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں صفائیاں پیش کرنے کی یا یہ سب کچھ کرنے کی. ہاں تو یہ اس کا مطلب ہے کہنا نہ ماننا. جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، تکبر اس کی خواہش ہے، لالچ اس کی خواہش ہے، جیلسی اس کی خواہش ہے، اور جو اکابرین ہیں وہ اس کی خواہش ہیں، جو اس کے ماں باپ ہیں وہ اس کی خواہش ہیں، جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ اس کی خواہش ہیں. جو ان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف نہیں آ سکتا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ ان خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ہاں السلام علیکم ڈاڈا، کیسے ہو؟ اب بولو، انمیوٹ کرو. ہاں، مان تو گئی اور بات ساتھ ہی پلٹا دی اب کہ میں اپنی خوابیں کیسے کسی کو دکھا سکتی ہوں، کیا یہ ہے وہ. کرنے کے لیے آئے ہو؟ کرنے السلام لگی علیکم کرنے لگی تھی ڈاڈا. تو کیا ساتھ کرنے ہی آئے ہو بدل دی بات. ڈاڈا؟ کیا کرنے آئے ہو؟ وجہ بتاؤ، اپنا مقصد بتاؤ یہاں آنے کا. تیرے سے لگاؤ ہو گیا، اس لگاؤ نہیں، کو تجھے میرے سے کوئی پورا لگاؤ نہیں کرنا ہو ہے. گیا. تجھے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہوتی ہے، جو تیرا دل اندر سے کہتا ہے نا میں کسی کو چھیڑوں، تو وہ چھیڑنے کے لیے تو ہر جگہ پہ جاتا ہے. تو جب لگاؤ تو چھپاؤ نہیں جان آتا. سن 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 ڈاڈا، تجھے تیری جب تو نا یہ خواہش جانتی ہوتی ہے ہے ہاں کہ میں تو پھر جب پوچھتی تک کیوں تو ہے؟ کسی کو تنگ نہیں کر لیتا نا تب تک تجھے سکون نہیں ملتا. تو تو بول کہ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے آیا ہوں. میری خواہش اینجل ہے، میں اس کو پنگا پا کے پورا کرنے آیا ہوں. لیکن اینجل تیرے جال میں نہیں پھنسنے والی ہے. اب بول. میں پھنسا لیتا ہوں بڑوں بڑوں کو. بس ٹھیک ہے، پھر خیالوں میں پھنسا کے دکھاؤ. وہ صرف فوٹو سے انکار کرتے ہیں پر اپنے انر میں وہ مجھے چھپا کے رکھتے ہیں ہر ٹائم. جو مرضی سوچو، آپ کے سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر انسان کی اپنی ایک چوائس ہے، سوچ ہے، وہ اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے دوسرے کے بارے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب جلن یکدم مجھے الفاظوں سے محسوس ہو جاتی ہے، جب میں پھینکتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. صحیح ہے. زاگی زاکی کسی رے کوئی اور نہیں ملا لوکیا. تنگ کرنے کے لیے؟ چل بھاگ یہاں سے ابھی. کسی اور میں تھوڑی دیر نہیں تک یار، اپنی براڈ اوپن کرنا ڈاڈا، میں قرآن پڑھنی ہوں گی، مجھے کتاب پڑھنی میں نے کی ہوئی ہے. تھی، بند کی ابھی. اچھا ابھی بند کر دیا؟ ابھی میں ہی ملی تھی پھنسانے کے لیے. عشق کو جدھر عشق ہو اسے حاضری تو ضرور دینی یہ پڑتی ہے نا، لفظوں اس در پہ کا سجدہ جال نہ تو کسی ضرور اور کرنا ڈاڈا، پڑتا. لفظوں کا جال نہ کسی اور کے آگے جا کے، وہ جو ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ مچھلی کو پھنسانے کے لیے جال پھینکا جاتا ہے، تو یہ جال کہیں کسی اور مچھلی کو پھنساؤ، یہ مچھلی پھنسنے والی نہیں ہے باتوں میں. تو مچھلی ہے. جو مرضی سمجھو، ایک مثال دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی باتوں کے جال میں نہیں پھنس رہی نا، اس لیے بول رہی ہوں. تو کسی اور کو پھنساؤ آپ جا کے، آپ پر ادھر ڈھونڈو نا. تیرے دماغ پہ میں نے جال پھینک دیا ہوا ہے. چل کوئی یہ بات نہیں، مجھے میرے اوپر اثر نہیں کرنے والا تیرا جال. میں نے پھینک دیا ہوا. پورے 2 سال تیرے ساتھ رہی ہوں تو ابھی بھی مجھے عقل نہیں آئے گی، تو کب آئے گی جا کے؟ تجھے عقل آئی ہے تو اسی لیے جال میرا کام کیا ہے نا. دیکھو کسی کے ساتھ رہنے سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی خامیاں اور خوبیاں کیا ہیں. کسی کے ساتھ انسان نہیں میں رہو گے تو اس کی خامی خوبی کا پتہ نہیں چل سکتا.
सही। तो इंसान जिसके साथ रहे उसके साथ खामी खूबियां होनी चाहिए या सिर्फ खूबियां होनी चाहिए? सबको देखो, जिंदगी ऐसी है ना डाडा। देखो हर वक्त देखो जैसे आप है, आपने अपने लिए एक ठेका लिया हुआ है कि मैंने लोगों को जाके तंग करना है, ठीक है। या आपने अपने लिए काम चूज किया है कि मैं ये काम करूंगा, आप भी अल्लाह का ही काम कर रहे हो। हाँ, कभी आप उनको अच्छा भी कर देते हो, कभी बुरा भी कर देते हो। आपको जो दिल में आता है आप वो करते हो, जो आपके दिल में आ रहा होता है। तो सही कह रहे हो, आप अपनी जगह पे ठीक हो। खामी खूबी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। देखो ना, खामी नहीं होगी तो खूबी आएगी कैसे? हर इंसान की खामी, जब उसको अपनी खामियों के ऊपर अबूर हो जाएगा, अपनी खामियां नजर आने लग जाएंगी, तभी उसको पता चलेगा कि मेरी खामी क्या है। जब इंसान अपने खामी के ऊपर होमवर्क नहीं करेगा ना, तो वो दूसरा इंसान उसको किसी वक्त भी उसको तंग कर सकता है, उसको लड़ाई कर नहीं सकता। लेकिन जब इंसान को अपनी इन वाली खामियों के ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा ना, कि कोई मुझे, फिर वो उसको दूसरा तंग नहीं कर पाएगा। तंग करेगा भी तो उसको असर नहीं होगा। ये लगता है मुझे कोई तंग कर सकता है और हाँ मेरे बिल्कुल। पैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल। करो फिर। देखो, कल परसों जब बंदा एक आया था, जब भी आप किसी को गाली देते हो ना, जब किसी को गाली देते हो तो उसने आपको तंग किया होता है, तो आप अपना उससे बदला लेने के लिए फौरन उसके साथ अटैक करते हो, उसको जवाब देते हो। तो आपको वो तंग करता है तो आप उससे अटैक करते हो ना। अगर वो आपको तंग ना करे तो आप उसको अटैक नहीं करोगे वापस। ये तो आपने अपने से राय बना ली सही है। मेरे बारे में। ओके, ना बनाओ। आपको आपको उस टाइम जरूरत थी मेरी, वो आपने राणे मुझसे को, पूछा जब मैंने। आपने मुझसे पूछा तो मैंने अपना जवाब दिया ना, जाहिर सी बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला डाडा, कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है और वो अपनी एक राय रखता है। अब मुझे अपनी राय आपने रखने का शौक हक है, आपको अपनी राय रखने का हक है। आप मेरे आप बारे में उससे दो सुन लो, चार बात हो बात चुकी कंप्लीट थी। कर डाडा, बात आप उससे कंप्लीट कर। दो चार हो डाडा, चुकी मैं थी। बात कर रही हूँ, कंप्लीट करने दिया करना यार। मैं पूरा मौका दूंगी, जब आपको मौका दूंगी मैं खामोश रहूंगी, प्लीज। खामोश, मैंने आपको म्यूट किया है। देखो डाडा, अब आपका आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते, क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं बोलना चाहते, ये आपका अपना राय है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो ये आपकी राय है, मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ ये मेरी राय है। हर इंसान को पूरा हक है अपनी राय को बयान करने का। कोई कबूल करे या ना करे। अब देखो ना, अब मैंने आपके बारे में राय रखी और मैंने बयान किया, तो आपने बोला नहीं गलत है। अब आपको गलत जो चीज लग रही है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने तो वो बताया है। आप अपने बारे में आप बताओगे, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं बताऊंगी। मैं रोड पे आया, आते साथ ही तुमने मुझे चंद सेकंडों में कॉल डाल दी, ठीक है। मैंने उसकी बातों से आते ही मेरे शूर में या मेरे नफ्स में मैसेज गया कि इसने एंजल को दबाया हुआ है, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ। तो मैंने उसको आते ही ना आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने वो जो मूवमेंट थी उसी मूवमेंट पे रिएक्ट करते हुए मैंने उसके साथ हम कलाम होने की कोशिश की। मेरा कोई पुराना उसके साथ अटल नहीं चल रही। और रही बात, उसने बदतमीजी की तो मैंने गाली निकाल दी, इतनी सी बात है। ओके, मैंने तो आपसे सफाई नहीं मांगी थी, आपने खुद ही सफाइयां देने, इसका मतलब मैं आपका रब बन गई। हाँ, आपको क्योंकि सफाइयां देने की जरूरत पड़ी तो आपने मुझे अपना रब बना क्योंकि लिया। मैंने पूछा देखे भी नहीं एंजल आपसे। साहिबा, एंजल साहिबा, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मेरी शटल उसके साथ चलती थी। आप भी मेरे रब बन गए ना। डाडा, डाडा, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको लग रहा था, आप ये सोचना, अगर ये सोचते ना, इस वाली चीज की जगह ये सोचते कि हाँ इसकी मर्जी है, मेरे बारे में कुछ भी सोचती रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब आपको, आपके दिमाग पे मेरी बात असर कर गई ना, यार ये इसीलिए तो कैसा आपने जवाब दिया। लोटा, लोटा किस्म अगर की औरत है, अगर बट की अगर मेरी तरह। बात आपके दिमाग के बट ऊपर की असर तरह ना, अभी अभी डाडा अभी एक मैंने बात कुछ डाडा की। एक मिनट, एक मिनट, अभी मैं बात कर रही हूँ ना, जवाब दे रही हूँ। आपने सवाल किए, मैंने अब जवाब देने लगी हूँ, जवाब भी नहीं ले रहे मेरे से। अब देखो, आपने एक बात की है, उस बात का मैं आपको जवाब दे रही हूँ, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जवाब अपनी, देना क्यों जरूरी है? मैं तुम्हारा रब हूँ? नहीं, आपने मुझसे नहीं, पूछा है, अभी तो जवाब दे आपने रही हो ना। मुझसे पहले भी पूछा है। तुमने जवाब दिया, डाडा, तब भी डाडा, मैं तुम्हारा रब था। डाडा, मैंने आपसे जब, पूछा नहीं था, जब आपने मुझसे पूछा है। तो जब
اچھا آپ کی آواز کوئی نہیں آ رही ڈاڈا، میں اپنا قرآن پڑھنے لگی ہوں، آپ اس کی آواز چڑھنے لگ کوئی پڑی. نہیں آ رही. اچھا اب آئی ہے، کیا بولا؟ بیک پہ ہی چلے گئے. میں نے تو نہیں کہا رانے کے بارے میں، تو نہیں کہا نا، تو مجھے پیشن گوائی ارے کرنے میں تو لگ وہ پڑی. بات ہی نہیں کری، نہیں وہ بات نہیں کری تھی، آپ پتہ نہیں رانا کے پیچھے چلے گئے، میں کچھ اور بات کر، میں کسی اور کو ذہن میں رکھ رہی تھی. آپ رانا تو ایک دم سے آپ نے بولا، مجھے نہیں پتا آپ رانا کی بات، نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی تھی، میں کسی اور کو ذہن میں رکھا ہوا تھا. اچھا رانا بھی اس کے ساتھ بھی آپ نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تو مجھے یاد آ گئی. وہ بیچارہ ہاں اس کا بھی یاد آ گیا، اس کے ساتھ بھی تو آپ نے کیا تھا. ہاں صحیح. اور چل اینجل چلو چبلے مارتی رہتی ہے ادھر اچھا بیٹھ چل کے. ڈاڈا لوکی چل، اوکے اللہ لوکی حافظ. ڈاڈا لوکی بس کرنا، ڈاڈا لوکی بس تیری کر، چبلیں سنتا ڈاڈا رہتا. بس کرنا یار، بس کر، اللہ نہیں حافظ. سنتا کیا ہے، نہیں سنتا. چل نا ڈاڈا، اللہ حافظ، بائے. تو چبلے مجھے مارتی قرآن ہے کہ پڑھ نہیں نہ، مارتی؟ چل مجھے بات نہیں کرنی ہے. ہمیں ڈاڈا میں قرآن پڑھ رہی ہوں کہ دیکھو نا، آپ خود سوچو آپ کیا کر رہے ہو. میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے ساتھ ابھی اس وقت، اور آپ آ کے بحث کرنے کی کوشش کر رہے ہو. پلیز کسی اور کو پکڑو، کسی اور کو تنگ کرو جو آپ کی بات کو سمجھے اور آپ کی بات کو آپ کو جواب دے، جو پھنس جائے. جو ایک ایسا شکار ڈھونڈو جو آپ کی باتوں میں آ جائے اور پھنس جائے. یہاں پہ آپ یہاں پہ کوئی پھنسنے والا نہیں ہے. چلو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. سوری ڈاڈا، ڈراپ اس لیے کیا کیونکہ مجھے آگے بات قرآن پاک کو پڑھنا تھا، اس لیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مرتفقا. اچھا یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انر پیس کیسے ہیں آپ؟ یہاں لکھا ہے اور کہہ دو کہ یہ قرآن کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو لکھا ہی نہیں ہے. اچھا انہوں نے قرآن بیچ میں کر دیا، لیکن عربی میں کوئی قرآن نہیں لکھا ہوا، تو یہ قرآن نہیں، یہ کل حق کا. کہہ دو کہ یہ جو حق ہے، یہ جو سچائی ہے، جو آج سچائی بیان کرے، سچائی، یہ جو سچائی ہے، سچائی تمہارے پروردگار کی طرف نہیں. کہہ دو کہ یہ کل من ربکم فمن شاء فلیؤمنوا فلیکفروا. اچھا اس کا نا قرآن نہیں لکھا ہوا کہ کہہ دو کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، یعنی حق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، یعنی انکار کرتا رہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح منہوں کو بھون ڈالے گا. پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری، یعنی جو جگہ ہے. میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ. اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے کہا جا رہا ہے کہہ دو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. یہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے بالکل حق ہیں. جیسے دنیا کے لوگ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا، جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں، جیسے ڈاڈا ہمارے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے، سب اللہ ہی کے مخلوق ہیں، بندے نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، سب اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ پریشانی آپ کو ہوگی، تکلیف پہنچے گی آپ کو، اور آپ اس تکلیف کو برداشت کریں گے. لیکن جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، جب حق آپ کے سامنے آ جائے گا، جب آپ کے سامنے سچائی سامنے آ جائے گی، تو آپ کو سچائی سامنے ہونے کے باوجود آپ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہے. جیسے ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی انسان ہے
وہ ایمان کس کے اوپر لے کے آنا ہے؟ ایمان اپنے امن کو قائم رکھنے کے لیے جو اس کو طریقہ اپنانے کے لیے بولا گیا ہے، وہ اگر طریقہ نہیں اپنائے گا تو اس کی مرضی ہے. اور جو انکار کرنے کا مطلب ہے کافر، یعنی کہ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرے. جو بھی اللہ کے اس طریقے کے اوپر اپنے آپ کو عمل نہیں کرے گا تو وہ انکار کر رہا ہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے. اس کا مطلب ہم لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، فساد کر کے. یہ سب کچھ ہم نے اپنے لیے خود ظلم کیا ہوتے ہیں. جب ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جیسے ابھی ڈاڈا بھی آئے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی ان کی باتوں کی کہ وہ یہاں پہ کوئی شکار ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مجھے ملے اور میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں اور کسی کے ساتھ فساد کروں. تو جب مجھے سمجھ آ گئی ہے تو پھر جب پتہ ہے مجھے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جب اللہ کا حکم مجھے یاد آ گیا کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ میرے لیے تو یہی ہے. ورنہ میرے لیے بھی ابھی میں بھی ان کے ساتھ آرگیو کرنے لگ جاتی، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی، تو میرے لیے بھی یہ آگ تیار تھی، ریڈی تھا، بالکل ہر چیز ریڈی تھی. یہ دیکھو نا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے. تو دوزخ جہنم کی آگ جس کو کہا جاتا ہے نا، نار، آگ، تو یہ آگ ہے. یہ لوگ آگ سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو جن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اس آگ سے نہیں کھیلنا، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ کا حکم ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح کی آگ کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے. احاطہ اور فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، کل پرسوں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان سب کو آپس میں دیکھا کہ یہ لوگ لڑائیاں جھگڑے کر رہے تھے. وہ اس کو ذلیل کر رہا تھا، وہ اس کو ذلیل کر رہا تھا. یعنی اللہ کی کتاب کا علم آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم جب کسی کے پاس آ جائے گا تو وہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ فساد نہیں کرے گا. اور اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ فساد کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ اس کو پہلے تو دیکھیں نا، جیسے میرے یہاں پہ میں نے ان کو بٹھایا، ویلیو دی ہے نا کہ آپ کو ویلیو دے رہے ہیں، آپ آؤ اور آ کے آپ کو ویلیو دی جا رہی ہے، لیکن آپ ویلیو کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے خود اپنے عمل کے ذریعے سے دکھانا ہے کہ آپ اپنی اس ویلیو کو، یعنی اپنی عزت کروانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. آپ اپنی بات سے بتائیں گے یا اپنے ایکٹ سے بتائیں گے یا اپنے عمل سے بتائیں گے کہ آپ کس کے قابل ہیں. تو جو جس کے قابل ہوگا پھر اس کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا. اور یہاں جو لکھا ہے نا، پانی سے ان کی داد رسی کی گئی، کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی. تو یہ جو کھولتا ہوا پانی کیا ہے؟ یہ جو لڑائی جھگڑا فساد جو ہے، یہ کھولتا ہوا پانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کے ذہن کو تکلیف دیتا ہے، آپ کے ذہن کو لڑواتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرواتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرواتا ہے. تو یہ کھولتا ہوا پانی ہے جو آپ کے سوچ کے اوپر ڈالا جاتا ہے اگر آپ باز نہیں آتے. تو جو باز آ جاتے ہیں تو ان کے لیے، اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ یہ لوگ مولڈ کرنا، تانبا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب پگھل جاتا ہے نا، پگھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو جس طریقے سے آپ مولڈ کرنا چاہو گے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ذوالقرنین کے بارے میں کہ اے ذوالقرنین تو اس کو لے کے آ، تانبا، پگھلتا ہوا تانبا لے کے آ تو اس کو ہم وہ کریں گے، اس سے دیوار بنائیں گے. تو ہم لوگوں نے وہ پگھلا ہوا جو تانبا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اس کے ذریعے سے جو ہمیں علم ملتا ہے، جو ہمیں سوچ ملتی ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، تو ہمارے لیے یہ سب، یہ جو ہمارے پاس جو ہے، ایک منٹ رکیں ذرا، یہ جو پگھلا ہوا جو ہے، پگھلا ہوا تانبے کی طرح، یعنی ہماری سوچ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا رخ چینج کر دیتے ہیں، ہمارے بدل دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا نہیں کرنا. ڈاڈا، آپ 2 دن پہلے آپ وہاں پہ کسی کو تنگ کر رہے تھے، میں نے وہاں پہ آپ کو دیکھا، وہ آپ کے ساتھ، حالانکہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے، لیکن ایسی کتاب کا علم کیا فائدہ جو اس کو چینج نہیں کر رہا، جو اس کی سوچ کو چینج نہیں کر رہا. اب دیکھو، میری سوچ چینج ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آرگیو نہیں کرتی ہوں. اگر میری سوچ چینج نہ ہوئی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتی، ہاں تو نے یہ کیوں کیا، تو نے وہ کیوں کیا. اب مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ کوئی شکار ڈھونڈ رہے ہو کہ کوئی مجھے ملے جس کو میں تنگ کروں. تو آپ تنگ کرنے کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں، کسی اور کو جا کے تنگ کرو. جب مجھے سمجھ آ گئی تو یہ ہے وہ تانبا.
اور ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا. منہ کو بھون ڈالے گا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا منہ ہوتا ہے اس کے اندر سے اول پول بکنا شروع کر دیتے ہیں, بری باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. بھوننے کا مطلب یہ ہے کہ منہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا غصے میں انسان کا کیسا منہ پھولا ہوتا ہے, اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں گند بلا بری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں اس کے منہ سے, کسی کو تکلیف دینے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں, کسی کو کیا کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کو اور ہم لوگوں کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے. پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے جو کلام اللہ کا جو کلام ہے وہ ہمیں جب پلایا جاتا ہے تو جب ہم اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں, اس کو قبول کر لیتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ آرام گاہ بن جاتے ہیں. جب اس کو اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سکون کا باعث بنتا ہے اللہ کا کلام جو ہے. لیکن جب ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے, اللہ کے حکموں کو قبول نہیں کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے